बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनवी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क की जो डूबती हुई सांसें थीं वो उन्होंने बहाल होना शुरू किया है, और डूबती हुई जो हमारे मुल्क की जो नब्ज़ थी उसने भी फिर से चलना शुरू किया है। अभी चलना ही शुरू किया है, अभी पूरी तरह बहाल नहीं हुए कि एक बार फिर मुल्क में बदतरीन इंतशार फैलाने और बदतरीन इंतशार की सूरत हाल पैदा करने की साजिश कर दी गई है। नाज़रीन, इमरान खान की तरफ से जुमे के रोज़ लाहौर से लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ आने का फैसला किया जा चुका है, और ये भी बताया जा रहा है कि लॉन्ग मार्च जो होगा वो सिर्फ लाहौर से नहीं होगा, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा से भी जत्थे या ग्रुप्स या जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तो नाजरीन, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में जब दो सूबे मिलकर यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा मिलकर वफाक पर हमला आवर होने की कोशिश कर रहे हैं। नाजरीन, वफाक और इन दोनों सूबों के दरमियान एक तकरीबन जब से ये हुकूमत आई है, इत्तेहादी हुकूमत, तब से एक सर्द जंग चल रही है। खैबर पख्तूनख्वा की वफाकी हुकूमत मदद भी करती है, उनके साथ ताउन भी करती है, लेकिन इसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है उसका रवैया हैरान कुन और बदतरीन है। यानी एक जमहूरी मुल्क में जहां इन इकाइयों को एक साथ वफाक के साथ मिल के चलना चाहिए, वहां साजिशें घड़ी जा रही हैं। तो नाज़रीन, इमरान खान की तरफ से जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है, ये लॉन्ग मार्च है, महज लॉन्ग मार्च है, और बज़ाहिर कहा जा रहा है कि लॉन्ग मार्च जो होगा वो लाहौर से शुरू होकर इस्लामाबाद जो F9 G9 जो पार्क्स हैं वहाँ पर जहाँ अदालत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुक्म जारी किया गया था वहाँ जलसा किया जाएगा, धरना नहीं। जो इस वक्त तक इमरान खान की तरफ से कहा जा रहा है कि वहाँ जलसा किया जाएगा, और इस जलसे का जो बुनियादी मकसद होगा वो हुकूमत को ये बावर कराना होगा, हुकूमत मीन्स के जो वो ताकतवर इदारे हैं उनको ये बावर कराना होगा कि इमरान खान के साथ आज भी अवाम की ताकत जो है बड़े पैमाने पर उन्हीं के साथ है। नाजरीन, अब ये इमरान खान के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। अगर वो लोगों को लॉन्ग मार्च के लिए न निकाल पाने में कामयाब नहीं होते तो इमरान खान की सियासत का जनाजा निकल जाएगा। और देखें, ये भी उस वक्त जब एक पाकिस्तान का एक नामवर सहाफ़ी जिसका अरशद शरीफ, जिनका कीनिया में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, और उसके हवाले से इतनी अफवाहें, इतनी क्या साराइयाँ फैलाई जा रही हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और सोशल मीडिया पे तो जैसे हर कोई इन्वेस्टिगेटर बना हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे हर कोई सब के सब कीनिया पहुंच गए थे और उन्होंने जाए वकुआ का मुआयना किया है और एक एक ज़रा देखा है, और उसके बाद यहाँ पर बैठकर दानिश्वरी झाड़ रहे हैं। नाजरीन, अफवाहों का बाजार गर्म करने का में जो अहम किरदार अदा किया वो खुद इमरान खान ने किया, और इसी इमरान खान ने कहा कि उन्होंने अरशद शरीफ को कहा था कि आपकी जान को खतरा है, और आपकी ज़िंदगी को उन्हीं 4 लोगों से खतरा है जिन्होंने एक कमरे में बैठकर मेरी जान लेने की भी कोशिश की थी, और मैंने ही अरशद शरीफ को कहा था कि वो पाकिस्तान से चला जाए। वार्निंग्स आ रही थी, मैंने इसको बताया ये जो इसको टारगेट किलिंग की गई है, ये जो मर्जी लोग कहें, मुझे पता है कि ये टारगेट किलिंग की गई है इसकी। नाजरीन, क्या अरशद शरीफ पाकिस्तान का कोई पहला सहाफ़ी था कि जिसके साथ इस तरह के मामलात हो रहे थे? क्या हामिद मीर साहब जैसा बड़ा सहाफ़ी, क्या उसको ऐसे हालात से नहीं गुजरना पड़ा? तो क्या वो मुल्क छोड़कर चले गए, भाग गए थे यहाँ से? उन्होंने तो जाना मुनासिब नहीं समझा था। और ऐसे मुतअद्दिद सहाफ़ी हैं जिनके साथ इमरान खान के दौर में क्या क्या नहीं हुआ, और जनरल मुशर्रफ के दौर से अगर हम शुरू करें और फिर इमरान खान के दौर से शुरू करें तो हमारे सहाफ़ियों ने, हमारे वो जो इस कलम के धनी हैं, तो उन्होंने क्या क्या बर्दाश्त नहीं किया। तो क्या सबके सब मुल्क छोड़कर भाग जाएं? देखें, मसला ये है कि मुझे अरशद शरीफ के शहादत पे रंज भी है, गम भी है, दुख भी है, क्योंकि अरशद शरीफ एक बहुत अच्छा सहाफ़ी था और बहुत बेहतरीन और आला और उम्दा पाए का सहाफ़ी था, कोई हमारी तरह नहीं था।
لیکن ان کی اس طرح شہادت ایک بہت تکلیف دہ ہے. انہیں جینا چاہیے تھا، انہیں ابھی بہت کام کرنا تھا، انہیں ابھی بہت کچھ کرنا تھا، لیکن افسوس کہ وہ ایک کسی شخص کی، ایک فرد کی، ایک سازشی جو ہے وہ گروہ کی اس میں چنگل میں پھنس گیا اور ان کو اپنی جان دینی پڑی. بہرحال جو انویسٹیگیشن شروع کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے تو یہی کہا جانا چاہیے کہ جو جوڈیشل کمیشن بن رہا ہے وہ ان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے عمران خان کو بلائیں اور ان سے ثبوت لیں اور یہ پوچھیں کہ انہیں خیبر پختونخوا سے کیوں نکالا گیا، کیوں انہیں باہر بھیجا گیا اور کیوں اس طرح کی چیزیں کی گئیں، اور دبئی سے کینیا کیوں بھیجا گیا. یہ چیزیں یہاں کے حساب سے جواب طلب ہیں. اور اس کے بعد جو کینیا میں ہوا وہ تو ہے ہی ہے، یعنی جو لوگ بچ گئے اس شوٹ آؤٹ میں وہ ان کا بچ جانا اور زخمی نہ ہونا اور گاڑی کے جو بھی معاملات ہیں، بہرحال سب معاملات جو بھی ہیں وہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور جس کا جواب پاکستان کے قوم کو چاہیے. تو بہرحال ناظرین، کہنے کی بات یہ ہے کہ جمعے کے روز عمران خان لانگ مارچ لے کر اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے اور یہ وہی ہفتہ شروع ہوگا کہ جب وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب سعودی عرب کا دورہ مکمل کرنے کے بعد چین جائیں گے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اپنا نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ عمران خان کو اس وقت ہی کیوں تکلیف ہوتی ہے جب یا تو چینی صدر آنا ہوتا ہے یا وزیر اعظم کو چین جانا ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شہباز اپنا ارشد شریف کی شہادت کے بعد فوراً بعد جس طرح جو ہے وہ ایجنسیوں پر الزامات لگائے گئے. ناظرین، میں یہاں آپ کو ایک کلپ بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ جس وقت عمران خان کو نااہل کیا گیا تھا تو اس وقت جو مظاہرے کیے گئے تھے ان مظاہروں میں ایک مظاہرے کا کلپ آپ دیکھ لیں کہ جنرل باجوہ کے لیے کیا کہا جا رہا ہے. ناظرین، اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ جو اپنے ہی اداروں کے در پہ ہوں، جو اپنے ہی اداروں کی بدنامی کا سبب بنے ہوئے ہوں، جو اپنے ہی اداروں کی تباہی کا سبب بنے ہوئے ہوں اور اتنے تضادات کھڑے کر دیں کہ جن کا کوئی حساب نہ ہو. ناظرین، میں یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جمعے کے روز جو لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف جائے گا، اگر اس میں عمران خان زیادہ تعداد میں لوگوں کو نکال پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اگر خیبر پختونخوا سے بھی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو پھر عمران خان اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ سپریم کورٹ نے اس حوالے سے کون سی ڈائریکٹیوز دی ہوئی ہیں اور کون سے آرڈرز پاس کیے ہوئے ہیں. وہ ریڈ زون تک پہنچنے کی کوشش کرے گا. اگر اس تعداد میں وہ تعداد جو عمران خان کو چاہیے اگر وہ نکالنے میں کامیاب ہوا تو عمران خان یو ٹرن لے سکتا ہے اور یہ یو ٹرن پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت برا بھیانک جو ہے نا ایک باب رقم کرے گا. ناظرین، عمران خان کے یو ٹرن لینا کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اور وہ ہر ذرا سی بات پہ یو ٹرن لے لیتے ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ یہ لانگ مارچ جو عمران خان نے جن اداروں کو پریشر میں لانے کے لیے کیا ہے اور جن اداروں کو ٹارگیٹ کرنے کے بعد ان پہ الزام تراشیاں کرنے کے بعد ان کو رسوا کرنے کے بعد جس طرح ہنگامی حالات میں انہوں نے کہا تھا کہ میں جمعے کو لانگ مارچ کروں گا، لیکن اچانک سے گزشتہ روز جس طرح عمران خان نے یہ اعلان کیا یہ اپنے آپ میں معنی خیز ہے کہ آخر وہ کس کو انڈر پریشر لانا چاہتے ہیں، آخر وہ کون سے اداروں کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں، آخر ان کی من کی منشا کیا ہے، ان کے اندر میں ایسی کون سی چیز چل رہی ہے. یہ لازمی تو نہیں تھا کہ یہ ہماری سوچ سے اور ہماری سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایک شخص لاہور سے چلے اور اسلام آباد پہنچے اور محض ایک جلسہ کر کے واپس آ جائے. تو بھائی وہ جلسہ ایک جلسہ لبرٹی چوک پہ کر لیں اور ایک جلسہ آپ وہیں پہ جا کے F99 پہ کر لیں.
اس میں کون سی فلسفہ ہے، کون سی بڑی بات تھی؟ کہ آپ نے پہلے 55 سے زائد جلسے نہیں کیے ہیں؟ کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے جلسوں کا؟ آپ آخر ان جلسوں سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ آصف زرداری اور نواز شریف کو چیلنج کر کے آخر کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ آخر آپ کن کو یہ سب کچھ دکھانا چاہ رہے ہیں؟ یہ سوال ہے ہمارے لیے۔ اور ایسا ہی امتحان ایک حکومت کے لیے بھی ہے کہ اس وقت حکومت اگر اس جتھے کو، یعنی ان دو صوبوں کو جو وفاق پہ جو ہے وہ لشکر کشی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو وفاق پہ چڑھائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو وفاق پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو اگر نہیں روکا گیا تو پھر حالات اچھے نہیں ہوں گے، اور حکومت آپ کو پتہ ہے کہ ڈی سٹیبلائز ہو سکتی ہے اگر حکومت نے کوئی سنجیدہ اقدامات نہ کیے۔ ناظرین، یہاں پہ حیران کن بات آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان نے یہ اعلان کیوں کیا؟ آخر اس کو کہاں سے یہ ہدایات ملی؟ وہ تو پشاور میں تھے، انہیں تو کسی آکسفورڈ یونیورسٹی میں جا کے خطاب کرنا تھا، تو انہوں نے اچانک سے پریس کانفرنس کیوں کی؟ آخر کہاں سے اس کو کون سا پیغام ملا کہ سورج گرہن آج ہوا ہے اور یہ یوں ہوگا تو یہ یوں ہوگا، اور ایک فلسفہ جھاڑ کے اور عمران خان کو آپ نے چنے کی جھاڑ پہ چڑھا دیا ہے؟ تو اب ہوگا کیا؟ کیا اتنے فائنینسرز ابھی بھی پی ٹی آئی کے پاس ہیں؟ کیا اتنا پیسہ اب بھی پی ٹی آئی کے پاس ہے؟ کیا پنجاب حکومت جو ہے وہ خرچ کر رہی ہے؟ کیا پنجاب حکومت پیسہ لگا رہی ہے؟ اگر پنجاب حکومت پیسہ اس میں انویسٹ کر رہی ہے یا لگا رہی ہے یا ضائع کر رہی ہے یا وفاق پر حملے پہ خرچ کر رہی ہے، تو آخر وہ کس مد میں کرے گی؟ کیا ڈیولپمنٹ مد میں کرے گی؟ کیا نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر میں شو کرے گی؟ کس مد میں یہ پیسہ خرچ ہوگا؟ اور اگر نہیں تو پھر آخر پنجاب حکومت کا اس میں کردار کیا ہوگا؟ تو کیا یہ اس امکان کو ہم سامنے رکھ سکتے ہیں کہ گورنر راج بھی نافذ ہو سکتا ہے فار 90 days، اور کل سے بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کا عمل بھی شروع ہو سکتا ہے؟ ناظرین، انتہائی اہم ذرائع کا کہنا ہے کہ وزارت داخلہ نے 2 ماہ پہلے سے ہی ایسے افراد کی فہرستیں مرتب کر رکھی ہیں جن پہ مختلف نوعیت کے مقدمات داخل ہیں، اور جن کے خلاف نہیں ہیں تو ان کو نامعلوم افراد میں شمار کر کے بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور کل سے گرفتاریوں کا عمل بھی شروع ہو سکتا ہے۔ ناظرین، عمران خان کے اس اعلان کے بعد وزارت داخلہ کی خاموشی اپنے آپ میں حیران کن ہے۔ ناظرین، عمران خان نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ عوام کس کے ساتھ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور ہمارا مارچ پرتشدد نہیں ہوگا۔ تو عمران خان کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب لوگوں کی بڑی تعداد وہاں پہنچے گی تو آپ کس کو روکیں گے؟ ان میں کوئی تو شر پسند عناصر ہوں گے، کوئی تو ایسے ہوں گے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز پر پتھر پھینکیں گے، کوئی تو ایسے ہوں گے جو چلتی گاڑیوں کو آگ لگائیں گے اور ان کے شیشے توڑیں گے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک شیطانی عمل کیا جائے اور اس میں کوئی شیطانی نہ ہو؟ یہاں پر ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ وفاق اور ریاست اپنی رٹ جو ہے نا اس کو برقرار رکھے۔ اگر ریاست ایسے جتھوں کے سامنے جھک جاتی ہے اور ریاست ان کو سیف ایگزٹ دیتی ہے اور عمران خان کو فیس سیونگ سموتھلی دے دیتی ہے، تو پھر ہم یہ سمجھنے پہ مجبور ہیں کہ یہ جو بھی معاملات ہیں کہیں اور طے ہوئے ہیں، اور عمران خان کو فیس سیونگ دینی ہے، اور عمران خان کو فیس سیونگ دی جائے گی، کیونکہ اس وقت تک عمران خان کا گرفتار نہ ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ کوئی تو ہے جو اس کے پیچھے اس کو ہاتھ دیے کھڑا ہے، جو اس کو گرنے نہیں دے رہا۔ تو بہرحال سوال اپنی جگہ پہ بہت زیادہ ہیں، اور عمران خان کا یہ جو لانگ مارچ ہے یہ ہمارے ملک کی معیشت پہ بہت گہرے اثرات مرتب کرے گا، یعنی بہت گہرے اور منفی اثرات مرتب کرے گا۔ اس وقت جب ڈالر مشکل سے اور ڈالر کی اڑان کو روکا گیا ہے، اس وقت جب معیشت کا پہیہ تھوڑا بہت چلنے لگا ہے، اس وقت جب ہمارے ملک میں ایک معاشی استحکام جو ہے وہ
ہم معاشی استحکام کی طرف بڑھنے لگے ہیں، ملک اس طرف بڑھنے لگا ہے، تو ایسی صورتحال میں عمران کی طرف سے یہ فتنہ کھڑا کر دینا اس ملک کی معیشت کو، اس ملک کی سالمیت کو داؤ پر لگانے کی کوشش ہے۔ اب دیکھنا یہاں پر یہ ہے کہ ریاست کیا کرتی ہے۔ ریاست فیس سیونگ کرتی ہے، ریاست جو ہے وہ نمائشی کاروائیاں کرتی ہے، یا پھر سچ میں ریاست ایسے جتھوں کو جو وفاق پہ حملہ آور ہوں ان کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے اور سختی سے نمٹتی ہے، کیونکہ وفاق کے پاس آرٹیکل 245 کی ایک سہولت موجود ہے جس کے تحت وہ فوج کی مدد بھی لے سکتی ہے، اور جو عناصر قانون کو ہاتھ میں لیں اور جو افراد اسلام آباد پہ چڑھائی کریں ان کو سختی سے کچل دیا جائے، تاکہ ایسے مثال قائم کر دی جائے کہ آئندہ اس طرح نہ ہو، کیونکہ اب پاکستان مزید کسی سیاسی بحران کا، مزید کسی معاشی بحران کا، مزید کسی اقتصادی بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ وقت ہمارے ملک کی بقا کا وقت ہے، یہ وقت ہمارے ملک کی سلامتی کا وقت ہے، اور اس وقت جب اگر ہم اپنے ملک کو نہیں بچا سکتے، اپنے ملک کی سلامتی کو نہیں محفوظ کر سکتے، اس وقت حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک ارشد شریف صاحب کی آج میت پاکستان ابھی پہنچی ہے، اور جمعرات کو اس کی تدفین ہے، اور جمعے کو وہ عمران خان جو آج بلک بلک کے اور انکشافات کر رہا تھا، وہ ایک انٹرٹینمنٹ سے بھرے ہوئے لانگ مارچ کا آغاز کرے گا۔ جس طرح اس سے پہلے والے ویلاگ میں میں نے کہا تھا کہ اس انٹرٹینمنٹ کی وضاحت ہونی چاہیے، تو اس انٹرٹینمنٹ میں کیا ہوگا؟ مجرے ہوں گے، گانے ہوں گے، اسٹیج پہ مجرا ہوگا، یا پھر گانے اوپر چلیں گے یا مجرے نیچے ہوں گے۔ انٹرٹینمنٹ مطلب کیا؟ یہاں پہ لوگ مر رہے ہیں اور آپ انٹرٹینمنٹ کی طرف لگے ہوئے ہیں، تو چلو کریں، ہم بھی دیکھیں گے۔ اور جس طرح پہلے والے ویلاگ میں نے کہا تھا کہ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو ہم بھی بند کمروں میں بیٹھ کے اکتا گئے ہیں، تو ہم بھی تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ دیکھ لیں گے، تھوڑا سا ہمیں بھی سکون ملے گا، اور ہمیں ضرور آنے دیجیے گا، اور ہمیں ضرور جو ہے وہ تھوڑا سا قریب آنے دیجیے گا، تاکہ ہم اس انٹرٹینمنٹ سے جو ہے نا تھوڑا سا جو ہے وہ سکون پا سکیں۔ تو اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔